बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए हर रोज़ कनेक्ट रहते हैं, उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों की लाइव कॉल्स जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आप लोगों के सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। आप लोगों के मसाइल जो भी घरेलू ज़िंदगी में और आपके मामूलाती ज़िंदगी में जो पेश आते हैं, कोशिश होती है कि उनके सवालात वो आप लोगों के जो सुने जाएँ। उलमाए किराम जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अब आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में कर सकें। ये मोहब्बतों का सफ़र इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। परवरदिगार आलम ने इल्म की रोशनी से हर बंदा मोमिन को मालामाल कर रखा है, नवाज रखा है। उसका इस्तेमाल करने का जो सही वक्त है, वो उसका जो इंतखाब है, वो यकीनन हम लोगों को ख़ुद जो है वो अपने अंदाज से करना होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जो ना चाहते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से उनको क्रिएट करते हैं और फिर हम बाद में लोगों से कहते फिरते हैं कि हमारे साथ फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ मामला पेश आया है। सबसे पहली बात तो हकीकी तौर पर अपने उस परवरदिगार आलम की बारगाह में झुक जाने से ही ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबी है। रूहानियत भी हासिल तब हो सकती है, कामयाबी भी हासिल तब हो सकती है, सुकून और इत्मीनान इंसान ज़िंदगी में तभी हासिल कर सकता है जब इंसान अपने पैदा करने वाली ज़ात और जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का ये निज़ाम है, परवरदिगार आलम जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, उसकी बारगाह में इंसान अदब से, मोहब्बत से, अक़ीदत से और अपने वक्त से झुकता रहे। वक्त गुज़रने के बाद तो ऐसा होता है कि जो हम दुनियावी तौर पर अपने मामलात अपने साथ देखते हैं और करते हैं, हम वही सारी चीज़ें अपने पैदा करने वाले के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में हम करने की यही कोशिश करते हैं कि जब कोई मसला हो, जब कोई परेशानी हो, तो हम उस बारगाह में सवाल कर देते हैं। और बेशक वो बहुत करीम है, नवाजने वाला है। हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, परेशानियाँ, मसाइल के बाद भी उसकी जानिब से करम नवाजियों की बारिश होती है। रहमतों का अंबार हम पर हर वक्त खुला रहता है। हमारे हाँ ही अपने जानिब से ये बस ये मामला सारे चलते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज भी अपने इस प्रोग्राम में आप लोगों की लाइव कॉल शामिल करेंगे। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपके पैगामात मिलते रहते हैं और ख़त के ज़रिए भी आपके पैगामात हम तक पहुंचते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे, शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। अच्छा जी, टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज़ बंद कर दें और बताएं क्या सवाल है। जी, मैंने इस्तिखारा करवाना है। अपने बारे में करवाना है? जी, अपने बारे में। बताइए क्या मसला है। जी, इस्तिखारा करवाना है, मतलब जी जी, अपने बारे में करवाना है। जी, अपने बारे में करवाना है। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर देंगी तो सवाल हम तक आसानी से पहुंच जाएगा। आपकी मेहरबानी है, गुजारिश है आपसे। इस्तिखारा करवाना है, अपने बारे में करवाना है, ये नहीं मुझे पता। नहीं, क्या पूछना चाहती हैं मेरी बहन? क्या मतलब चाह रही हैं आप? क्या जानना है? शादी के हवाले से कोई मसला है या फिर कोई और मसला है, परेशानी, घरेलू मामला है? नहीं, मैं पढ़ाई के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। पढ़ाई के मुतालिक। अभी आप क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीकॉम, अभी मेरा रिजल्ट आना सेकंड ईयर का, तो बीकॉम मैंने करना, तो इसके मुतालिक पूछना। बीकॉम प्राइवेट कर रही हैं? जी। अच्छा जी, अच्छा जी। वालिदा का नाम क्या है आपकी? फौजिया नाज। फौजिया नाज, ठीक है। पढ़ाई के बारे में आप जानना चाहती हैं? जी। और इसके अलावा कोई मसला तो नहीं है? और इसके अलावा घर में पापा के मुतालिक पूछना था। उनका बताएं क्या मसला है वाले साहब का? वो गुस्सा बहुत करती हैं। अच्छा जी। नाम क्या उनका? मोहम्मद शकील। अच्छा जी, ठीक है। काम वगैरह करते हैं, मतलब वो कारोबार ठीक है उनका?
नहीं काम भी नहीं करते ना, उनको हार्ट का मसला है। हार्ट का तो मसला है। रिक्शा है उनका, लेकिन वो ठीक। काम नहीं करते। अच्छा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं मेरी बहन? मैं सियालकोट से बात कर सियालकोट रही से हूँ। बात करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। अपने बारे में जो आपने पूछा है, और सबसे पहले तो पढ़ाई के हवाले से जो आपने कहा है, और उसके अलावा जो आपने कहा कि मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वालिद साहब का जो आपने बताया, तो वालिद साहब का कारोबारी हवाले से मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि वो काम वगैरह करते हैं या उनको काम में कोई मसला है, कोई परेशानी है। उसकी वजह ये थी कि कारोबारी हवाले से जब मामला डिस्टर्ब होते हैं ना, तो फिर इंसान की लाइफ में चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मुआशी तौर पर जब इंसान परेशान होता है तो फिर ज़िंदगी में मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। जब फाइनेंशियली तौर पे इंसान रिलैक्स होता है तो ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ गो भी हैं ख़ास तौर पे मेरी बहन, और अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपकी पढ़ाई का मसला है, बीकॉम आपने कहा कि आप प्राइवेट जो है वो कर रही हैं, करना चाहती हैं, और उसकी कामयाबी के लिए कुछ आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा जो आपने अपने वालिद साहब के लिए बताया कि वो काम नहीं करते हैं और गुस्सा बहुत करते हैं वालिद साहब इनके, तो इंशाअल्लाह आपके दोनों सवालों के जो जवाब हैं वो इंशाअल्लाह हम अपने मेहमानों के आगे पेश करेंगे। और मेहमानों में यकीनन आप सब लोग जानते हैं, हमारे, मेरे, आपके, हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में आप सब की रहनुमाई करते हैं। आज भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शाह साहब क़िबला की खिदमत में सलाम अक़ीदत, खुश आमदीद। शाह साहब कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, अल्लाह करीम आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। शाह साहब ये बहन का मसला एक है, इन्होंने बताया कि प्राइवेट बीकॉम ये जो करना चाहती हैं और उसमें कोई परेशानी इनको आ रही है। दूसरा, इनके वालिद साहब बहुत गुस्सा करते हैं और कारोबार भी नहीं है, तो रिक्शा वगैरह है लेकिन वो चलाते नहीं हैं। तो दो चीज़ें इन्होंने अपने बारे में पूछी हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, आगाज़ कीजिएगा। बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। आप दुआ का मामूल बनाएं, अपने तमाम मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगने की रूटीन बना लें। वालिदे गिरामी के मिजाज में बेहतरी के लिए और मामलात में ज़िम्मेदारी निभाने के हवाले से आप ऐसा करें कि दिन में किसी भी वक्त या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ये आप दिन में किसी भी वक्त 100 मरतबा पढ़ें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब। और अपने मामलात के लिए, पढ़ाई के मामलात के लिए आपने या अलीम इसका विर्द करना है और ला तादाद पढ़ें। इसकी लिमिट कोई नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें गिरामी की बरकत से आपके जो तालीमी मामलात हैं उसमें इंशाअल्लाह आसानी पैदा होगी। और जो दूसरा आपको वजीफ़ा बताया या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, उसकी वजह से इंशाअल्लाह आपके वालिद गिरामी के मिजाज में तब्दीली वाक़ होगी और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी समझते हुए, जो फ़िक्र मुआश है उसका एहसास करते हुए वो इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी निभाएंगे और बतरीक़े आसान इंशाअल्लाह निभाएंगे। आप इन वज़ाइफ को शुरू करें, साथ में नमाज की पाबंदी, और दिन में कोई एक वक्त ख़ास करके दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं। नमाज पढ़ने से क़ुर्ब बारी ताला नसीब होता है और दुरूद पाक पढ़ने से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की ज़ात अक़दस का क़ुर्ब नसीब होता है। तो यकीनन जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होगी, और हुजूर की जब नज़र करम हो जाए तो फिर सारी बिगड़ी बन जाती है। बेशक, बहुत शुक्रिया शाह साहब क़िबला। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मुनव्वर बात कर रहे हैं शकरगढ़ से। मुनव्वर साहब शकरगढ़ से, जी फरमाइएगा। यार एक सारा कड़ा अपने बारे में? हाँ जी, अपने बारे में शादी का मसला है। आपका शादी का मसला है? जो भी आता है ना, कोई पसंद करके चला जाता है तो शादी नहीं होती। मुनव्वर साहब, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 25 साल है। 25 साल। 25 साल? हाँ जी। अच्छा ठीक है। वालदा का नाम क्या आपकी? मुमताज़। ठीक ठीक। चले, हम इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया, परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, दुआ गो हैं आपके लिए इंशाअल्लाह। 25 साल उम्र बताई है मुनव्वर साहब, और शादी का इनका मसला है।
بہت سے رشتے دیکھے گئے لیکن کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے. مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کا جواب بھی جو ہے وہ ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب آپ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں, زیارت کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ ہیں مفتی قیصر شہزاد صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب بھی مفتی صاحب, یہ ہمارے منور صاحب کا شادی کا ان کا مسئلہ ہے اور آپ رہنمائی کیجئے. 25 سال ان کی عمر ہے, بہت سے رشتے ہیں آئے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بہت شکریہ ابوبکر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو منور بھائی کو وہی مشورہ جو ہم آلموسٹ ہر کالر کو دیتے ہیں کہ وظائف سے پہلے فرائض نماز کی پابندی کریں. منور بھائی 5 وقت کی نماز کوشش کریں باجماعت ادا کریں. روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کو معمول بنائیں. کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں. اور وظیفہ آپ کا یہ ہے صبح روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 بار سورہ مریم پڑھا کریں اور رات کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل, یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل, اس کی 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ 41 دن یہ وظیفہ کر کے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کال کر کے بتانا ہے کہ کیا صورتحال ہے, معاملات میں کتنی بہتری آئی ہے. انشاءاللہ بڑی امید ہے اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور ضرور کہیں نہ کہیں پر رشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. کالر ہے نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں ارشد حسن بات کر رہا ہوں. جی اویس حسن بات کر رہا ہوں سر. الیاس اویس حسن. الیاس حسن. جی الیاس بھائی بتائیے. ہاں لودرا سے. جی جی ہلو. لودرا سے. جی جی بتائیے میرے بھائی, سوال بتائیں. سر میں اپنے اویس حسن کے بارے میں پوچھا ہوں, 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے. اچھا جی, استخارہ کروانا تھا. کیا مسئلہ کیا ہے بچے کا؟ سر استخارہ کروانا ہے, بچے کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اچھا ٹھیک. والدہ کا نام بتا دیں بچے کی. نذیرہ بیگم. نذیرہ بیگم. ٹھیک ٹھیک. چلو ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ. اویس بچے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے, 10 سال کی عمر ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور دل لگنا چاہیے. ابھی تو پڑھنے کی ہی عمر ہے, یقیناً کہیں اور دل لگنے سے بہتر ہے کہ پڑھائی میں لگے تو زیادہ اچھی بات ہے. اور لیکن آج کل کے ٹائم ٹیبل میں یقیناً جو فیس بک, سوشل میڈیا, واٹس ایپ اور موبائل فون یہ جو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے, یقیناً اس سے بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ آج کل نظر آ رہی ہیں دیکھنے میں. بہرحال رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ. جب آپ سنیے گا اپنے بچے کے لیے اویس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے شاہ صاحب رہنمائی کے لیے. بہن 2 طرح کے وظائف میں بتانے لگا ہوں. پہلا وظیفہ تو اس لیے ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو اور آپ کی بات سنے اور مانے. اور دوسرا وظیفہ اس لیے ہے کہ اس کا جو تعلیمی رجحان ہے وہ برقرار رہے اور اس میں اضافہ ہو. تو پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جب بچہ سویا ہوا ہو تو آپ اس کی پیشانی کے سامنے والے بال, یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, تھوڑے سے بال مٹھی میں لے کر 21 مرتبہ یا خبیر پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے اس پر پھونک مار دینی آپ نے. صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس جسے معوذتین کہا جاتا ہے, یہ دونوں صورتیں پڑھ کے آپ نے بچے پہ پھونک مارنی ہے. تقریباً 21 دن آپ یہ عمل کریں. اس کے بعد آپ کال کر کے بتائیے گا کہ اس کے مزاج میں کس حد تک تبدیلی ہے. پھر آپ کو کچھ مزید وظائف بتائیں گے بچے کے حوالے سے. کچھ دن آپ فالو اپ رکھیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم. چلیں بہتر ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب. کالر ہیں جی, نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. ابو بھائی آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. جی اور دونوں محترم جو ہمارے بزرگ ہیں یہ جی ان سب کو بھی سلام کر رہا ہوں میں. جی علماء کی خدمت میں بھی سلام. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور عمران بھائی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران صاحب بولیے گا. اچھا مسئلہ میرا یہ ہے کہ کاروبار جو بھی کر رہا ہوں نا تو کسی میں بھی نا مجھے کوئی سکسیس نہیں مل رہی.
اچھا بڑی جی۔ کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن جس کام کو بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں نا تو وہ کام جو ہے نا میرا ٹھیک نہیں جا رہا. تو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے استخارہ کر کے بتا دیا جائے کہ میں اب دوبارہ کوئی کام کروں یا کوئی نوکری کا کوئی بندوبست ہو جائے. انفیکٹ میں اگر نوکری کے لیے بھی جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے جناب نوکری بھی نہیں، حالانکہ میں اپنی فیلڈ میں کاروبار میرا کپڑے کا تھا، اپنی فیلڈ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں. ٹھیک ہے. مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اس کے باوجود جو ہے نا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بندش ہے، کوئی معاملہ ہے، کسی نے کچھ کر دیا، اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. تو میں پیر صاحب سے چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے چاہتا ہوں کہ دونوں جو ہے نا مجھے کوئی رہنمائی کر دے اور میرے لیے کوئی بتا دیں کہ عمران کیا چیز صاحب کرے. اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام ہے طاہرہ جبین. اور آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ جی ابھی ایج کیا ہے آپ کی، عمر کتنی ہے؟ میری ایج ہے جی 40. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. عمران صاحب تھے اور اپنے بارے میں سوال کیے انہوں نے. جاب کا ایشو ہے، کاروباری حوالے سے پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے. جب ایسی چیزیں کریٹ ہوں لائف میں تو پریشانی جب ایسی ہو، اور جب انسان کسی بھی کام میں ایسا کوئی جو ہے وہ آغاز کرنا چاہے اور اس میں ناکامی ہو جائے تو بہت سے وسوسے انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ اللہ جانے کسی نے کچھ کر رکھا ہے، کروا دیا ہے، فلاں کام ہے، فلاں معاملہ ہے. بہرحال مفتی قیصر صاحب انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. عمران صاحب آپ 40 ایئر مطلب 40 سال آپ نے عمر بتائی ہے، اپنے رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ اپنے بارے میں جواب سن لیجیے گا. جی مفتی صاحب. جی عمران بھائی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اس عمر میں بندہ جو ہے میچور ہوتا ہے. آ کے 40 سال کی عمر میں تو انسان اپنی ماضی کی زندگیوں میں جو غلطیاں اس نے کی ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے تجربے کی روشنی میں جس چیز میں مہارت ہو اس کام کو آپ کریں. انشاءاللہ وظیفہ بتائے دیتے ہیں آپ کو، اللہ کے فضل سے آسانیاں ہو جائیں گی. بعض اوقات آپ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ناکامی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے اچھا کام جو ہے وہ چن رکھا ہوتا ہے. تو پہلی بات وہی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے. رات کو روزانہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحاں، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا وکیل، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا وکیل. 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور اس کو مسلسل جو ہے وہ جاری رکھیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جلد سبب بنا دے گا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا رزق کا، لیکن رزق کی تلاش بھی جاری رکھیں ساتھ. ٹھیک، بہت شکریہ جی مفتی صاحب. نیکسٹ ٹائم جی کالر بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں الفت بات کر رہی ہوں، بھائی کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. الفت، اچھا جی جی بتائیے. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے سہیل اکبر. کیا نام ہے بھائی کا؟ سہیل اکبر. حسنین اصغر؟ سہیل اکبر. اچھا جی ٹھیک ہے. ان کا شادی کا مسئلہ ہے؟ جی. عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی عمر ہوگی 34-35 سال. 35 سال. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے؟ رحمت نور. اچھا جی. جہاں بھی بات کرتے ہیں بات نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تلاگنگ سے بات کریں. ٹھیک، چلو ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. میری بہن الفت، آپ نے اپنے بھائی کے لیے سوال کیا ہے. ان کی شادی کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی بات کی جاتی ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. جی شاہ صاحب کی بلا رہنمائی کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا آپ ایک تفصیلی جو ہے نا وہ اپنا مسئلہ ایک خط میں لکھ کر بھائی کا نام اور اپنی والدہ کا نام اور تفصیلی طور پہ مسئلہ لکھ کے خط ایک بھیجیں ہمارے چینل کے ایڈریس پر. یہاں سے کچھ تعویذات روانہ کی جائیں گے. بندش کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گے تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور اچھا رشتہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. تو آپ نے سر دست کرنا یہ ہے کہ اپنے تفصیلی معاملات لکھ کے خط میں آپ نے وہ خط روانہ کرنا ہے. تب تک بھائی سے کہیے اللہ رب العزت کا اسم گرامی یا اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے اور ذاتی اسم گرامی ہے یہ. باقی اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں وہ صفاتی ہیں، یہ ذاتی اسم گرامی ہے. تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد کریں اور کثرت سے کریں
اور اس انداز میں کریں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور میرا رب میری پکار کو سن رہا ہے۔ اور یقیناً جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، بدکار سیاہ کار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، پھر پکارتا ہے، پھر متوجہ نہیں ہوتی، تیسری بار جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، دیکھ لو میرے اس بندے کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تبھی تو بار بار یہ مجھے ہی پکار رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مغفرت بھی فرما دی ہے اور جو یہ مانگ رہا ہے میں نے وہ بھی اسے عطا کر دیا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنے رب کو پکارتے رہنا چاہیے، ہم پکاریں گے تو انشاءاللہ ہماری پکار سنی بھی جائے گی اور پھر قبولیت کے درجے پر بھی انشاءاللہ فائز ہوگی۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی میں ناصر بول رہا ہوں فیصل آباد سے، میری طرف سے علماء کرام کو بھی مؤدبانہ اور دلی اور پرخلوص السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ میری علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ ذرا وسیلہ کے متعلق تھوڑا کلیئر کریں، کیونکہ بچپن تو گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں عجیب و غریب قسم کے یعنی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف علماء کو جب سنتے ہیں کہ تو کوئی بندہ کوئی عالم صاحب تو کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جبکہ 3 وسیلے اللہ پاک نے خود فرمائے ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ۔ جی۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد اللہ پاک سے کہ یا میرے خدا، میرے اللہ، میری یہ دعا اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قبول فرما، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہمیں جو ملتا ہے اللہ کے طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ذرا اس میں تھوڑے سے جب ٹائم ملے یا دوسرے اپنے استخارہ سے تو مجھے تھوڑا سا اس میں جی ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کا جواب عمل کیا جائے گا۔ بریک ابھی یہاں پہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، موجود ہیں۔ پیر سید مفتی شہباز حسین شاہ صاحب سیفی اور ان کے ساتھ مفتی قصر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ دونوں آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا ایک ہمارے محترم بھائی صاحب کا، وسیلے کے اعتبار سے آپ نے سوال کیا اور آپ کے جملے تھے کہ لڑکپن بھی گزر گیا، بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپے میں آ کر یہ معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ سوال بہت اچھا تھا آپ کا اور بڑی جو ہے وہ سن کر ایسا محسوس ہوا کہ زندگی گزر گئی اور اب بڑھاپے میں آ کر ایسے معاملات کیوں آخر پیش آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے ضرور، ساتھ ساتھ بتایا بھی جائے گا کہ وسیلے کے اعتبار سے اپنے مختصر وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ سوال پر محترم کے؟ دیکھیں جی قرآن پاک سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن تو بڑا واضح طور پہ وسیلے کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی ذات کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یقیناً امام ربانی مجد الفسانی کا وہ قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم نے تو اللہ کو بھی رسول اللہ کے وسیلے سے جانا اور پہچانا ہے۔ اگر میرے کریم آقا کی ذات نہ ہوتی تو ہمیں اللہ کے بارے میں کون بتاتا، اس کی وحدانیت کا درس کون دیتا؟ تو ہم تک تو پیغام خدا بھی بوسیلہ مصطفیٰ پہنچا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیلے کی ممانعت کس حوالے سے کہاں ہے اور کس نے کی ہے، میرا خیال ہے کسی کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت اور دلائل تو ہے نہیں۔ قرآن کے بعد احادیث مبارکہ کا درجہ ہے، تو احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں بڑا واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلک المال
वलायाल, हमारा माल हलाक हो गया, हमारे बच्चे, हमारी फसलें तबाह हो गई। हुज़ूर करम नवाज़ी फ़रमाएँ, अल्लाह से दुआ फ़रमाएँ अल्लाह हमें बारिश दे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा। साहब रसूल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, आसमान से बारिश बरसी और इतनी बरसी कि रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। वाह। पूरा एक हफ़्ता बारिश होती रही। जुम्मे का दिन था जब दुआ करवाई गई, हुज़ूर के वसीले से बारिश होने लगी तो हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर जुम्मे का दिन आ गया। फिर वही शख्स आ गया और आकर करता, या रसूलुल्लाह अब तो हम डूब गए हैं, अल्लाह अब करम नवाज़ी फरमाएँ और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि ये बारिश रुक जाए। तो हुज़ूर ने हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। इस तरह हुज़ूर ने इशारा फरमाया कि अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसे और हम पर जो है ना वो ना बरसे। तो फिर मदीना तय्यबा के दाएँ बाएँ बारिश बरसती थी और इन्हें ठंडी हवाएं मिल रही थी। फौरी तौर पे हवा जो है ना वो बारिश रुक गई। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एक पैगाम है कि सहाबा इकराम ने जब बारिश चाहिए थी, अल्लाह की बारगाह में सवाल करना था, तो वो भी रसूलुल्लाह के वसीले से किया। और सूरह यूसुफ में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये मौजूद है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब्बा जी की आँखें सफ़ेद हो गई हैं, वब्यद्दत अयनाहु मिनल हुज़्न, वो गम की वजह से आंखें सफ़ेद कर बैठे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, ये मेरा कमीज़ और कुर्ता ले जाओ और जाकर मेरे अब्बा जी की आंखों पर डालना, बसीरत और बिसारत लौट आएगी, जो है ना निगाह की रोशनी और नूर लौट आएगा। ये लेकर गए। कुरान पाक में आता है, फ़लम्मा अनजाल बशीर अलक़ाहु अला वजहिही फ़रतद्द बसीरा, जब वो खुशखबरी सुनाने वाला गया और उसने जाकर वो चेहरे पर वो कुर्ता जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का डाला, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कुर्ता डालने की देर थी, फ़ौरन बीनाई लौट आई। तो कुरान हमें बता रहा है कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक नबी का कुर्ता दूसरे नबी को जो है ना वो बीनाई देने का वसीला बन रहा है। अब बीनाई देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन नबी का कुर्ता वसीला बन गया है। जब कुरान वसीले को बयान कर रहा है तो हम और आप कौन होते हैं कि कहें कि वसीले का कोई वजूद नहीं है या वसीला माज़अल्लाह शिरक है। तो ये मेरा ख़याल है बिला दलील बात है और इसमें कोई जान नहीं है ये बात कहने वालों में। वसीला कुरान ने बयान किया है और इस तरह की ढेरों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि वसीला सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि सहाबा का तरीक़ा रहा, अम्बिया का तरीक़ा रहा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है, 120 बरस उम्र हो गई, आपकी घरवाली की उम्र 96 बरस हो गई, औलाद नहीं थी। हज़रत मरियम के हुजरे में गए तो देखा बग़ैर मौसम के फल मौजूद हैं। पूछते हैं, या मरियम और ना लकी हाजा, मरियम ये फल कहाँ से आ गए? वो फरमाते हैं, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ अता करता है। वहीं खड़े होकर दुआ करते हैं अल्लाह के नबी, और अल्लाह ताला वही खुशखबरी अता फरमाता है कि अल्लाह हम तुम्हें बेटा देंगे और उसका नाम भी याह्या होगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। किबला मज़ीद आगे बढ़ेंगे, कॉलर्स भी चुके हैं और साथ साथ हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी भाई, मेरी शादी का मसला था, उससे बात करनी थी। नाम बताइए अपना। क्या नाम है? शाइस्ता। शाइस्ता। क्या वालदा का नाम है आपकी? बीबी। वालदा का नाम बताइएगा। अख्तर बीबी। अच्छा जी, आपका शादी का मसला है? जी, मेरी यहाँ पे भी शादी की बात चलती है ना, तब बात आगे नहीं बनी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। चले हम आपके जी ठीक है मेरी बहन, आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखिएगा, इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं आपकी। मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती कैसर साहब के गुजारिश करेंगे वो आपकी रहनुमाई करें इंशाल्लाह बहन शाइस्ता की शादी का जो मसला है। जी मुफ्ती साहब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन बेटी शाइस्ता के लिए आसानी पैदा फरमाए और इनके लिए निकाह के, शादी के, रुखसती के असबाब मुहैया फरमाए। तो बेटा आपके लिए वजीफ़ा ये है, नमाज की पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करना है। सुबह रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद सूरह मरियम 1 मरतबा पढ़ने करनी है आपने, और ऐसे ही रात को इशा की नमाज के बाद आपने 333 मरतबा या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु 333 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ
یہ وظیفہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن. رشتے آئیں گے، پھر اس میں بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں کہ جو ہے وہ استخارہ کے لیے کون سا آپ کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ چاہے کال کے ذریعے یا خط کے ذریعے مشورہ کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی مفتی صاحب قبلہ، رہنمائی آپ کی کر دی ہے جی، اور جواب آپ نے یقیناً سماعت کر لیا ہوگا. مزید کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ بے شک خط کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ اپنا پیغام ہمیں چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ یہ آپ کی ساتھ اور بھی کر دی جائے گی. دعا تو انشاءاللہ یقیناً سب کے لیے ہوتی ہے. پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو سب کے لیے دعا کروائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ بہت سے احباب دعا کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ جب پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوگی تو یقیناً آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے دعاؤں میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. باقی ساتھ ساتھ چونکہ کالرز ہوتے ہیں، سوالات استخارے کے اعتبار سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہمارے بھائی صاحب کا سوال تھا وسیلے کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے بھی رہنمائی جو ہے وہ اپنے انداز میں شاہ صاحب قبلہ نے کی ہے. اور رہنمائی جو ہے یا پھر جو مطلب وسیلہ ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آپ نے کی، اور شاہ صاحب نے بھی رہنمائی کی. تو حقیقت میں تو وسیلہ ایک اس انداز میں بھی ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے ان نیک بندوں کا، ان ہستیوں کا، ان ایسی مقدس ہستیوں کا جو اس بارگاہ میں بہت مقرب. تو یہ اس حوالے سے اگر انسان دیکھے تو یقیناً یہ تو پھر وہ نبی رحمت دو عالم ہیں جو جن کے صدقے میں کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، جن کے ماننے والے ہم ہیں، جن کے فالوورز ہیں ہم. تو اگر کسی ایسی ہستی کا بھی صدقہ کہہ کے دعا میں یا وسیلہ کہہ کے جملہ ہم مانگتے ہیں تو یقیناً دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے. مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب، میں نے اپنی جاب کے متعلق بات کرنی تھی. کافی مطلب مشکل ہے، کافی جگہ میں اپلائی کرتا ہوں، مجھے انٹرویو کی کوئی کال نہیں آتی. میرے لیے کوئی وظیفہ یا میرے لیے کوئی دعا کا اہتمام کریں. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خرم اجاز ہے، میری والدہ کا نام روبینہ اجاز ہے. ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی. شاہ صاحب نے سوال آپ کا سن لیا ہے. جی شاہ صاحب قبلہ. اس بھائی کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ نماز میں کوتاہی چھوڑ دیں بالکل بھی. ہلکی سی کوتاہی بھی ان کے معاملات میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے. نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 50 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے. اس کے علاوہ آپ نے یا وہاب یا رزاق، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، انہیں ملا کر دونوں کو پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا ہے. یا وہاب یا رزاق. اگر کسی وجہ سے کوئی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے تو جب نماز ادا کریں گے اس کے بعد یہ وظیفہ بھی مکمل کر لیں گے، یعنی قضا لوٹاتے ہوئے یہ وظیفہ کر لیں گے، اور یعنی 1000 مرتبہ ڈیلی یہ مکمل کرنا ہے ہر صورت. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام معاملات کی جو بندشیں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. جاب وغیرہ کی جو کال نہیں آتی آپ کو، انشاءاللہ اچھی جاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ شاہ صاحب. نیکسٹ کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں نورین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ بہت بیمار رہتے ہیں، اتنی میڈیسن دوائیاں کرنے کے باوجود ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. اچھا جی، کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام نورین ہے، میرے شوہر کا نام محمد شہزاد. عمر کتنی ہے شہزاد صاحب کی؟ ہاں جی. عمر کتنی ہے شہزاد صاحب کی؟ 35 سال. تو جو آپ بتا رہے ہیں دوائیاں وغیرہ، مطلب کوئی خاص کوئی میجر مطلب ایسی بیماری ہے ان کے ساتھ، یا مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل رہتے ہیں؟ ہاں جی، ان کو پھیپھڑے کا مسئلہ بتایا، لیکن اتنے مہینے سے دوائیاں کھانے کے باوجود بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے. دن بہ دن ڈاؤن ہو رہے ہیں، یہ بیمار ہو رہے ہیں. ٹھیک، اچھا جی. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. دعا گو بھی ہیں میری بہن آپ کے شوہر کے لیے. پروردگار انہیں صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد بھی پیشنٹ جو ہے یا گھر والے
اور اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت ایسی سٹیج تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ، اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا جو مسئلہ ہے اس کے لیے یقیناً آپ کو بہت اچھے ڈاکٹر کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے۔ باقی روحانی طور پہ تو انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کر ہی دیں گے۔ مفتی کیسر صاحب سے گزارش کریں گے آپ رہنمائی فرمائیے۔ بہن سے گزارش ہے، جیسے کہ ابوبکر بھائی آپ کو گائیڈ کر رہے تھے، ایڈوائز کر رہے تھے کہ ان کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں روکنا آپ نے، کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جہاں سے بھی آپ ان کا علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں، وہ علاج کروانا جو ہے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ روحانی علاج اپنی جگہ پہ، لیکن طبی اور جسمانی علاج بھی جاری رہنا چاہیے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، اگر ان کی صحت زیادہ دے تو وہ خود پڑھ لیں، اگر وہ خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ بھی پڑھ کے ان پہ دم کر دیں یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلامو یا حفیظو یا شافیو، یا اللہ یا سلامو یا حفیظو یا شافیو، ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے یہ خود پہ دم کر لیا کریں، یا آپ پڑھ کے ان کے دم کر دیا کریں، یا پانی پہ یا کسی کھانے والی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلا یا پلا دیں۔ تو یہ وظیفہ صحت کی بحالی تک جاری رکھیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اور سورہ فاتحہ جس کا نام ہی سورہ شفا ہے، اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سورہ فاتحہ کی یقیناً بہت سی برکات ہیں، اور بیماری کے حوالے سے تو یقیناً بہت سے مریضوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھنے کے حوالے سے، پانی پہ دم کرنے کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ کو جس طرح مفتی صاحب نے بتایا ہے آپ اس طرح استعمال کیجئے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیے گا دوبارہ سے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور جو ہے وہ رہنمائی بھی ہو جائے گی، اور صحت یابی بھی انشاءاللہ ضرور اس میں ہوگی۔ ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے بھی۔ بیماری کے حوالے سے اکثر جب بات کی جاتی ہے تو قرآن پاک کی ان تمام جو ہے وہ صورتوں میں سے خاص طور پہ جس طرح سورہ فاتحہ یا سورہ رحمان، سورہ واقعہ، اس حوالے سے جو بتایا جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کی تو ویسے ہر جو ہے وہ عبارت میں برکتیں ہی سمیٹنے کا موقع بندہ مومن کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ چیزیں بیماری کے حوالے سے اکثر ہمارے علماء اور شاہ صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں، اور مزید جتنے بھی ہمارے مہمان ہوں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ باقی جتنے دن کے لیے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں دوبارہ سے آپ ضرور آگاہ کیا کریں، تاکہ اس کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ اگر آپ نے کیا ہے، اگر اس میں کوئی کامیابی ہے یا نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم جی۔ جی جی بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میری بات سنو جی بتائیے۔ میرے بیٹے نے شادی کی تھی، جی جی، ایک بیوہ اور تھی۔ اچھا جی، سن رہے ہو پہ؟ جی سن رہے ہیں۔ وہ کوئی ہماری مرض کے ساتھ اس نے اپنا تو اس کے ساتھ کوئی 2-4 مہینے رہا ہے صحیح کام، پھر 25 سال وہ نانی نے اس نو نیڑے نہیں لگن دیتا، پیسے دندا رہا، کمائی کر کے پیسے انہوں دندا رہا، نہ انہیں منیا پیسے دیتے نہ انہیں نیڑے لگن دیتا ہے، کوئی انہیں گل نہیں سی منی۔ میں انہوں کئی بار کیا چڑھ دے، انہوں فیصلہ دے دے، وہ نہیں دندا، آندا ہے میں فیصلہ دیتا پھر وہ نکاح کر لے۔ میں تیرے منہ تینوں کتے کھانے ایڈا تو پیڑا کرنا ہے تینوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک نہیں چھڑدا میرے سے بھار کر پہن لا۔ جی جی چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اصل میں آپ کا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے، اور اصل میں ہمارے بزرگ اور جو پرانے بزرگ اور جو جھٹکے اس ٹائپ کے یقیناً انہیں میں آپ کا بھی شمار ہے، تو وہ بات کرتے ہوئے اس طرح ہی انداز ہوتا ہے،
تو وہ اصل میں آپ کا سوال بھی سمجھ گئے ہم. ٹی وی اسکرین پہ چونکہ کچھ جملے اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے. 25 سال کا عرصہ زندگی کا بہت عرصہ ہوتا ہے اور یقیناً یہاں پر آپ کے بیٹے کی غلطی اس حوالے سے تو ہو سکتی ہے کہ اگر مطلب ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو یقیناً ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے لیے بھی آسانی ہو. بہرحال ابھی مطلب ان کا شاہ صاحب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی شرعی حوالے سے کوئی مطلب کوئی پریشانی یا کوئی ایسا دباؤ تو نہیں آتا ہم پکڑ میں آ جائیں کہ ہم نے تو اچھا کیا ہے ایک بیوہ عورت کے ساتھ. یہ ان کی آپ رہنمائی بس کر دیں شاہ صاحب ذرا. نہیں وہ یہ بابا جی کیا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا اس بیوہ کو طلاق دے دے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب اس کو جو ہے وہ فری کر دے, لیکن وہ ابھی تک بیٹے نے کیا نہیں ہے, تو وہ دونوں صورتوں میں جواب جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مرد سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے خاتون سمجھوتا کر رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ عمل تو بہت اچھا تھا کہ اس نے ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. ٹھیک, بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا میرے کریم آقا کی سنت بھی ہے اور کریم آقا نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. ایک تو بیوہ کو سہارا مل جاتا ہے اور پھر یتیم بچوں کو جو ہے وہ آسرا مل جاتا ہے, ان کی کفالت کا جو ہے نا وہ اکثر اوقات بندوبست ہو جاتا ہے اس صورت میں. تو اس نے بہت اچھا عمل کیا ہے. اب اگر اس کے جو بیوی تھی وہ بیوہ خاتون جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے, اگر اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہے. اور اگر وہ اپنے شوہر کو توجہ نہیں دیتی, رسپیکٹ نہیں دیتی اور جو اس کے حقوق ہیں وہ صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتی تو عند اللہ وہ مجرم ہے اور اس کی پکڑ ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنی عورت کو اپنی طرف بلائے اور وہ اس کے بلانے پر نہ آئے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے. تو یقیناً وہ عورت ٹھیک نہیں کر رہی. اب اگر وہ شوہر اگر آپ کا جو بیٹا ہے اگر وہ اس رشتے کو لے کے چل رہا ہے تو اس پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی اس کا عمل اچھا ہے, جو اچھا عمل ہے. ہو سکتا ہے اب اسے سمجھ آ جائے اور جب اسے احساس ہو جائے تو معاملات بہتر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. خط کے ذریعے آپ دوبارہ سے سوال بھیجیے گا. اصل میں ٹائم اب بالکل پروگرام کا اینڈنگ کی طرف ہمیں دعا کی جانب بڑھنا ہے, اس لیے مختصر آپ کا جواب دیا ہے. آپ سے ملاقات کل پروگرام میں انشاءاللہ ضرور ہوگی. آخر میں مفتی کیسر صاحب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ مفتی صاحب. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین. آج کے ہمارے استخارہ پروگرام میں جتنے بھی کالرز نے کالز کی, جن کی کالز نہیں مل سکیں, دل میں جو بھی تمنائیں آرزویں التجائیں دیے ہوئے ہیں ہماری دعا میں شامل ہیں. سب کی جائز تمنائیں آرزویں التجائیں پوری فرما. بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی شادیوں کے لیے باری تعالیٰ انتظامات نہیں ہیں ان کے لیے شادی کے انتظام و انصرام مہیا فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں التجاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ